अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास इस्लामाबाद में शुरू है। इस वक्त भी इजलास जारी है और ये कल भी चलेगा। इजलास में बहुत इम्पॉर्टेंट तजावीज़ इजलास में आई हैं और जिन पर गौर किया गया है। 5-6 इशूज़ हैं जिन पर आज डिस्कस किया गया है और कल इन पर हतमी फैसले किए जाएंगे। बड़ी ख़बर इसमें यह है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनके दरमियान रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है आज के इजलास में कि अपोजिशन जमातों के दरमियान रवाबित बढ़ाने चाहिए और एक मुश्तरका पॉलिसी हिकमत अमली मुरतब देनी चाहिए अपोजिशन जमातों की। इस सिलसिले में एक कमेटी कायम की गई थी 2 दिन पहले पेशावर में, जो JUI की तरफ से मौलाना फजल रहमान की तरफ से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पेशावर में हुई थी। उसमें एक कमेटी कायम की गई थी अपोजिशन जमातों की। असफंदियार वली, आफ्ताब खान शेरपाओ और दीगर अपोजिशन के इसमें रहनुमा शामिल थे, सिराजुल हक वगैरह। इस कमेटी को आज ये तजवीज़ आई है इस इजलास में, JUI के मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में, कि इस कमेटी को कहा जाए कि वो मियाँ नवाज शरीफ से भी रब्ता करे और आसिफ अली जरदारी से भी रब्ता करे। हालांकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ये तजावीज़ है, इसलिए क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, मुल्क के अंदर हैं शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर भी हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ से रब्ता करने की बजाय ज़ाहिर है ये भी रिकमेंड किया गया है कि नवाज शरीफ से रब्ता किया जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त एक्टिव भी हैं, आसिफ अली जरदारी बीमार हैं, उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी से रब्ता करने की सिफारिश की गई है, तजवीज़ सामने आई है। तो इसका मतलब है कि JUI ये समझ रही है कि फैसला कुन जो कुव्वतें हैं दोनों जमातों में वो हैं मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। तो उनके साथ इस कमेटी को कहा जाएगा इस इजलास के ख़त्म हो जाने के बाद कि ये कमेटी इन रहनुमाओं से रब्ता करे और अपोजिशन जमातों को कोऑर्डिनेट किया जाए। ये अभी इस पर ये तजवीज़ सामने आई है जो आज के इजलास में भी, और अपोजिशन जमातें मुश्तरका एक हिकमत अमली अपनी बनाएंगी, ये JUI की तजवीज़ है। मौजूदा जो हालात हैं, कोरोना वायरस तेज़ी के साथ जो फैल रहा है मुल्क भर में, इस पर भी आज के इजलास में गौर किया गया। हुकूमती इक़दामात जो हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, उनका जायज़ा लिया गया और तशवीश का इज़हार किया गया है कि हुकूमती इक़दामात जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकाफ़ी और नाकिस इंतज़ामात और इक़दामात की वजह से कोरोना वायरस मुल्क में तेज़ी के साथ फैला है। ये आज के इजलास में इस पर तशवीश का इज़हार किया गया और ये भी कहा गया कि हुकूमत ने जानबूझकर जो है कोरोना वायरस मुल्क में फैलाया है। और क्योंकि हुकूमत लॉकडाउन से मुतल्लिक कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी, कोई कौमी पॉलिसी हुकूमत की कोई नज़र नहीं आ रही थी, अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को पेशकश की, बारहा, एक दफ़ा भी नहीं 12 पेशकश की। इवन अपोजिशन जमातों ने तजावीज़ दे दी हुकूमत को, जो स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी जो इस वक्त गैर फ़ाल हो चुकी है, अमलन गैर फ़ाल है, वो पार्लिमानी कमेटी स्पीकर ने कायम की थी। 2-3 इजलास उसके हुए वीडियो लिंक के ज़रिए, और पहले इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी आए, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए और शहबाज शरीफ भी आए, लेकिन वज़ीर आज़म अपनी तकरीर सुनाकर उसके बाद चलते हुए, और शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, उनकी तकरीर नहीं सुनी, बिलावल भुट्टो की तकरीर नहीं सुनी। तो जिस वजह से बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने उस इजलास का बाइकाट किया था और अपनी जमात के जो दीगर मेंबरान हैं जो इजलास में मौजूद थे, उनको इजलास में बिठा दिया था कि आप लोग शिरकत करें। जो हमने तजावीज़ तैयार की हैं, अपोजिशन जमातों ने जो APC की थी, कॉल की थी बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुश्तरका तौर पर, उस APC की तजावीज़ जो हैं वो हुकूमत को दी गई स्पीकर के थ्रू, लेकिन हुकूमत ने उन पर भी अमल दरामद नहीं किया और अपोजिशन की पेशकश को भी हुकूमत ने ठुकरा दिया, कबूल नहीं किया। इस पर भी आज के इजलास में
سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومت لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو نیب کی کارروائیاں ہیں خاص طور پر اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ نیب جو ہے وہ احتساب کے نام پر اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے۔ شہباز شریف کے گھر پر ان کی گرفتاری کے لیے جو چھاپا تھا ماڈل ٹاؤن میں، اس کی بھی مذمت کی گئی اور اس کو انتقامی کارروائی قرار دیا گیا۔ مطالبہ بھی کیا گیا کہ نیب جو ہے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند کرے، اور یہ جو احتساب کے نام پر جو انتقام کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ آج کے اجلاس میں ڈسکس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، کل بھی اجلاس ہونا ہے بجٹ سیشن، اس میں ایک بڑا امپارٹنٹ اسپیکر نے فیصلہ کیا ہے جو کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ساتھ اسپیکر نے گزشتہ روز میٹنگ کی تھی، اور اسپیکر کی خواہش یہ تھی، حکومت کی طرف سے تجویز یہ آئی تھی کہ کم سے کم ممبران اس قومی اسمبلی کے سیشن میں شرکت کریں، محدود تعداد میں، یعنی 86 ارکان کا کورم ہوتا ہے، کم از کم 86 ارکان ہونے چاہیے اجلاس میں، تب اجلاس جاری رہ سکتا ہے۔ یہ کورم ہے اجلاس کا، 342 ارکان کے اجلاس کا۔ تو حکومت کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ 86 ارکان ہونے چاہیے، صرف اجلاس میں شرکت کرنے چاہیے، بجٹ پر بحث کر کے بجٹ کو منظور کرایا جائے اور دن بھی پورے کیے جائیں تاکہ کرونا وائرس نہ پھیلے، مزید نہ پھیلے، اور پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز میں نہ پھیلے۔ جتنے کم تعداد میں لوگ ہوں گے تو ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھیں گے، زیادہ ڈسٹنس کے ساتھ۔ تو یہ تجویز حکومت کی طرف سے آئی تھی، اور اس پر اسپیکر نے یہ تجویز دی تھی، اور یہ خبریں جاری ہوئیں کہ اتفاق کیا گیا ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس تجویز پر کہ 86 ارکان شرکت کریں گے۔ اب یہ جے یو آئی کی طرف سے مولانا اسد محمود، جو مولانا فضل الرحمان کے فرزند ہیں، وہ پارلیمانی لیڈر ہیں ایم ایم اے کے قومی اسمبلی میں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اجلاس میں، یہ ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ ان کی جانب سے اجلاس میں اس تجویز کی مخالفت کی گئی تھی، اور کہا گیا کہ تمام ارکان شرکت کریں گے، بجٹ میں بحث میں حصہ لیں گے۔ تمام ارکان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں کے عوام کی نمائندگی آ کر کریں۔ آپ یہ حق کیسے چھین سکتے ہیں، کیسے سلیکٹ کریں گے کہ کون کون سے ارکان اجلاس میں شرکت کریں گے، کون کون نہیں آ سکتے، کیسے ڈیسائیڈ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے یہ مخالفت کی تھی، لیکن ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ تمام جماعتوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ ان کی جانب سے کون کون سے ممبران امپارٹنٹ ہیں، جو وہ پارٹیاں سمجھ رہی ہوں گی کہ یہ ہمارے ممبران ضرور بجٹ میں بحث میں حصہ لیں اور اجلاس میں جائیں، تو ان ممبران کو شامل کیا جائے۔ یعنی وہ نام جو ہیں ممبران کے وہ پارٹیاں خود دیں، پیپلز پارٹی اپنے ممبران کے نام خود دے، نون لیگ اپنے ممبران کے نام خود دے، اس طرح باقی جماعتیں، پی ٹی آئی اپنے ممبران کے نام خود دے۔ تو یہ تجویز بھی آئی ہے، ڈسکس کی گئی ہے کہ ممبران کے نام جو ہیں سیاسی جماعتیں خود دیں۔ تو اس کی بھی جے یو آئی نے مخالفت کی ہے، اور اس پر بھی آج کے اجلاس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مدارس کا ایشو ہے کہ مدارس میں تعلیم و تدریس کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ بند ہے، تو جے یو آئی کی خواہش ہے کہ مدارس میں ایس او پیز کے تحت، یعنی جو حکومت نے ایس او پیز دیے ہیں کہ ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھیں اور ماسک پہنیں اور جو بھی سینیٹائزر وغیرہ یوز کریں، ان ایس او پیز کے تحت مدارس میں تعلیم اور تدریس کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو دوبارہ سے بحال کیا جانا چاہیے، اور اس کو برقرار رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے سرکار کی طرف سے۔ تو یہ بھی جے یو آئی کی خواہش ہے، اس پر بھی غور کیا گیا ہے۔
اب یہ مزید جو اس پر ڈسکشن ہونی ہے کل بھی ہونی ہے، اور اس ڈسکشن کے بعد جے یو آئی ایک مشترکہ یا تو اعلامیہ جاری کرے گی یا پھر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے میڈیا کو بریفنگ دی جائے گی۔ مولانا عبدالغفور حیدری، اکرم خان درانی اور دیگر جو جے یو آئی کے اکابرین ہیں، جو مجلس عاملہ کے ممبران ہیں، وہ آج کے اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں I8 کا سیکٹر ہے، فاروق اعظم مسجد ہے، مولانا فضل الرحمان کے PS ہیں مفتی ابرار، ان کے مدرسے میں مسجد میں یہ اجلاس 2 دن کا اجلاس جاری ہے، آج شروع ہوا ہے۔ آج مختلف اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور تجاویز بھی آئی ہیں، ملک کی سیاسی صورتحال، ملک کے جو حالات ہیں، جو ٹڈی دل کا جو معاملہ ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اس پر غور کیا گیا ہے۔ ہاں، بڑا امپارٹنٹ میرے سے رہ گیا تھا 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ، ان پر بھی غور کیا گیا ہے، اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر قیمت پر 18ویں ترمیم کا دفاع کیا جائے گا۔ اس میں حکومت کو مزید ترمیم کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ متفقہ تمام جماعتوں کا فیصلہ تھا، اور اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو یہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، یہ کہا گیا ہے، اور یہ خطرناک ہوگا۔ حکومت کے پتہ نہیں کس ایجنڈے پر 18ویں ترمیم کو یہ ختم کرنا چاہ رہی ہے یا رول بیک کرنا چاہ رہی ہے، اس کی بھی مخالفت کی گئی ہے، اور جو وفاقی وزراء اور وزیر اعظم کی جانب سے ابھی تک بیانات آئے ہیں 18ویں ترمیم کے خلاف، ان پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ NFC ایوارڈ، NFC کا جو قومی مالیاتی جو کمیشن ہے، اس کی جو تشکیل ہے یہ غیر قانونی، غیر آئینی طور پر کی گئی ہے۔ مشیر خزانہ کو ممبر بنایا گیا ہے، جبکہ آئینی طور پر مشیر خزانہ ممبر نہیں بن سکتے، وزیر خزانہ ممبر بنتے ہیں، اور اس وقت وزیر خزانہ کوئی نہیں ہے، حفیظ شیخ صاحب ہیں مشیر خزانہ، وزارت خزانہ کا قلمدان وزیر اعظم کے پاس ہیں۔ تو یہ اس پر ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مشیر خزانہ جس کو صدر مملکت نے ممبر نامزد کیا ہے، ان کی تقرری تعیناتی غیر قانونی، غیر آئینی ہے، ان کو نکالا جائے، قومی مالیاتی کمیشن سے ان کا نام نکال دیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مشیر خزانہ اس میں رہیں گے تو پھر وزیر خزانہ کا جو قلمدان ہے وہ خود وزیر اعظم کے پاس ہے، تو وہ آٹومیٹک اس کے ممبر ہیں کمیشن کے، تو کمیشن میں جو ممبران کا جو توازن ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، وہ بھی ایک ناانصافی ہوگی۔ تو یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مشیر خزانہ کا نام جو ہے واپس لیا جائے، ان کو نکالا جائے اس قومی مالیاتی کمیشن سے، اور صوبوں کی جو خواہشات ہیں یا صوبوں کے ساتھ جو NFC کا معاملہ جو آئین کے مطابق ہے اسی طرح حل کیا جائے، آئین کے مطابق اس کو حل کیا جائے۔ یہ معاملات ہیں، یہ تجاویز ہیں، ان پر غور کیا گیا ہے۔ اپنی جو JUI کی پارٹی پالیسی ہے ان تمام امور پر وہ تیار کی جا رہی ہے۔ آج پہلا دن اجلاس کا ہو گیا ہے، اور کل پھر اس پر حتمی فیصلے سامنے آئیں گے اعلامیے کے طور پر، یا مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کے ذریعے اناؤنس کریں گے۔ جو بھی اس حوالے سے کل اپڈیٹ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔